रहीम। ठीक है। मोअज़्ज़ज़ सफ़ी हज़रात, आपके मशकूर हैं कि आप इतनी बड़ी तादाद में शॉर्ट नोटिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। आपका शुक्रिया। आपको पता है मुल्क में जो कुछ हो रहा है, मुल्क के तूल व अर्ज़ में इंसानी खून जिस तरह अरज़ान समझा जा रहा है, जिस तरह बहाया जा रहा है, उसी सिलसिले में जो कुछ बलूचिस्तान में गुज़िश्ता एक हफ़्ते में हुआ, उसके तनाजुर में यहाँ पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के काबरीन का इजलास हुआ। मजमूई सूरत हाल इलाके की ख़ित्ते की इस पर सरासिल गुफ्तगू हुई। जी कश्मीर तो हम ऐसा समझते हैं, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, लाखों लोग एक मुतफ़िक़ा कमेटी के आर्डर्स पे एहतजाज पे हैं। अब तक दर्जनों लोग अपने ही फ़ौजियों, अपने ही इदारों के गोलियों के नतीजे में शहादत पा चुके हैं। तो इस सिलसिले में ज़रूरी समझा गया कि इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़ैसला कल ये हुआ था कि बलूचिस्तान के मसले को पहले लिया जाए। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो बड़ी दास्तान है। बलूचिस्तान में कब बगावतें हुई, क्या हुई, बगावत के लिए कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, तो लंबी दास्तान है, अब सबको पता है। अभी मौजूदा ज़ियारत के करीब पता नहीं ऐसा क्यों किया गया। ज़ियारत के करीब इलाके से लोगों को बुलाया गया। वहाँ पहले लीवीज़ हुआ करती थी। इलाके का रसालदार कबीला या ज़ैली कबीले का सरबराह होता था। मुख्तलिफ़ रसालदारों को, लीवीज़ अफसरान सिपाहियों को बुलाया गया और कोई मकसद दिए बग़ैर उनसे कहा गया फलाने पता नहीं पानी का वो मरकज़ है जो बला है, वहाँ अपनी जाना है। एक एक मैगज़ीन, दो मैगज़ीन के साथ, एक एक मैगज़ीन, दो मैगज़ीन के साथ उनको भेजा। उस वक्त भी अभी ज़िंदा हैं वो लोग। बाज़ सिपाहियों ने, बाज़ लोगों ने इनकार किया कि कहाँ हम किधर जा रहे हैं और एक मैगज़ीन, दो मैगज़ीन से हमने वहाँ करना क्या है। वहाँ भेजा गया, उन पे हमला हुआ। किसने किया, कहाँ से हुआ, बिल्कुल सुबह सवेरे 12 बजे तक उनके पास जो कुछ कारतूस थे, किसी के पास 30, किसी के पास 60, किसी के पास 100 कारतूस ख़त्म हुए। इत्तलात ये हैं कि उन्होंने अपने मुतालिका अफसरान को 12 बजे तक टेलीफोन करते रहे कि भाई हम पे हमला हो रहा है और तादाद लोगों की ज़्यादा है। दिन दिहाड़े कोचा छावनी से बिल्कुल आधे घंटे के भी फासले पे नहीं है, हमें इमदाद पहुँचाई जाए, रेनफोर्समेंट लाई जाए, या हमारे पास असला पहुँचाया जाए। 12 बजे जब वो मायूस हुए हैं तो उन्होंने अपने घरों को टेलीफोन किया है कि हमारी ज़िंदगी को ख़तरा है, हम नेते अगरचे हथियार हमारे हाथ में हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे इसके लिए अब कुछ करें। 5 बजे तक कुछ नहीं हुआ और जो कुछ हुआ, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों को ज़िंदा ले जाया गया और फिर वहाँ से उनकी मुर्दा बाडियाँ लाई गई। किसी भी ज़िम्मेवार शख्स ने इस ज़िम्मेदारी में ना इस्तीफ़ा दिया है और ना हुकूमत के जो फैसला करने वाले लोग हैं, ना उन्होंने किसी डीसी को, किसी कमिश्नर को, किसी आईजी को, किसी ब्रिगेडियर को न मुअत्तल किया है, ना उसे किसी ने पूछा है। इतने इंसानी खून की अर्ज़ानी, इस पे दुनिया में कहीं एक्सीडेंट होता है ट्रेन का, मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे देता है। मैं बार बार ये ट्रंप के वाक़े का जिक्र करता हूँ। ट्रंप पे गोली चलाई गई,
کان سے گولی گزری. 12 گھنٹے میں جو عورت انٹیلیجنس کی ذمہ وار تھی وہ مستعفی ہوئی کہ یہ میری غیر ذمہ واری تھی کہ میں نے یا میرے ادارے نے ایسا فول پروف بندوبست کیوں نہیں کیا تھا کہ مسٹر پریزیڈنٹ پہ قاتلانہ حملہ ہوتا. یہاں 60 لوگ یا 50 لوگ یا 40 لوگ بری طرح قتل کیے گئے, کسی سے پوچھ گچھ نہیں ہوئی. ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ یا استعفیٰ دیں یا دے شوڈ بی ٹرمینیٹڈ فرام سروسز. جو بھی ذمہ وار ہے, جس کے پاس ٹیلی فون آیا ہے, آپ کا بچہ ہے, آپ نے بھیجا ہے, وہ وہاں سے ٹیلی فون کرتا ہے کہ میرے پاس کارتوس نہیں ہے, آپ پرواہ نہیں کرتے. آپ کے طیارے کس لیے, آپ کی ہیلی کاپٹر کس لیے جو ہر جگہ پھرتے رہتے ہیں, ڈرون آپ کے کہاں تھے؟ بالکل دن دہاڑے نہ کوئی جو بھی تھے جنہوں نے حملہ کیا ہے, جو بھی تھے نہ وہ جا سکتے تھے. آپ کے پاس دنیا جان کی بہترین مشینری ہے, فوج ہے, فلانا ہے. اور پھر یہ ویسے بھی اصولی طور پہ بھی پولیس کا کام نہیں ہے کہ ٹیررسٹوں کا مقابلہ کرے. پولیس اپنے علاقے کے لیے ذمہ وار ہوتی ہے. ایس ایچ او ہوتا ہے اپنے تھانے کا, وہاں اگر کوئی آتا ہے یہاں تو اس سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے کہ تیرے تھانے کے قریب فلانا ہوا. یہاں سے لوگوں کو مختلف علاقوں سے بلا کے مروا کے آنے کے اس سے بھی بدتر ہے. پھر جو لوگ آنے والے میں جو لوگ مارے گئے تھے وہ تو تھے, جن کو زندہ لے گئے تھے وہاں اٹھانے کے لیے کوئی نہیں جا رہا تھا. اور جس بے عزتی سے ان شہید مردوں کو لایا گیا تھا, بالکل ایک دوسرے پہ یوں رکھ کے پک اپ گاڑی میں ایک دوسرے پہ رکھ کے, ایک دن کی لاش 2 دنوں کی لاشیں ایک اوپر تلے رکھ کے پہنچا دی گئی ہے. اس بارے میں تحریک تحفظ آئین پاکستان اس واقعے کو, کشمیر کے واقعے کو اتنا آسان نہیں لے گی. کشمیر کے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ایک کمیٹی ہے انہوں نے بنائی ہے, ان کے مطالبات ہیں, انہوں نے آپ سے مذاکرات کیے ہیں, آپ نے مذاکرات کیے ہیں. پھر یہ لوگ جانا چاہتے تھے, علامہ صاحب جانا چاہتے تھے, کوکر بھائی تھے, میں تھا, خاقان عباسی تھے. ہمیں وہاں جانے نہیں دیا گیا, اگرچہ ہم نے پہلے ہی پریس میں کہہ دیا تھا کہ ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ جا کے لوگوں کو اور غصہ دلائیں, ان کو اور اس کی طرف وہ کریں. ہم ان سے کہیں گے کمیٹی والوں سے آرام سے کہ بھائی یہ اچھی بات ہے کہ آپ سب متفق ہوئے ہیں اپنے بات کے لیے. ان سے بات کرتے, ان کی اس آگ پہ اس گرمی پہ پانی ڈالتے. ہمیں وہاں جانے نہیں دیا گیا. اب سنا ہے کہ وہاں اور بھی شہادتیں ہوئی ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا, تفصیل میں بعض لوگ مجھے زیادہ جانتے ہیں وہ بولیں گے, فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنا یہ جاری رکھنا ہے. کیسے ہوگا؟ آپ لوگوں پہ چڑھ دوڑیں گے. ہم نہ پاکستان کے مخالف ہیں, نہ پاکستان کو ہم ایسا وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور ہم سے زیادہ مالک ہے. یہ جو اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں یہ انگریزوں کے سپاہی تھے, یہ انگریزوں کی فوجوں میں تھے, یہ انگریزوں کی پولیس میں تھے. ہم غریب لوگ, ہم پشتون, بلوچ, ہم سندھی, ہم اس وطن کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف لڑے. فلانا ہوا, پھر پاکستان بنا. پنجاب کی جو سوچ تھی, معافی چاہتا ہوں, پنجاب ہمارا بڑا بھائی ہے, طاقت کا وہاں ہے, مرکز ہے. وہاں جو پہلے سوچ تھی یہاں کوئی آئین نہیں بننے دے رہے تھے, ابھی تک اسی سوچ پہ لوگ قائم ہیں کہ یہاں نہ آئین ہوگا, نہ یہاں جمہوریت ہوگی, نہ یہاں انسانیت کا قانون ہوگا. بس جو میرے کہا وہ ماننا ہوگا, ورنہ میں آپ کو گولیاں ماروں گا. باجوڑ سے لے کر خیبر تک سینکڑوں لوگ مارے جا چکے ہیں, بالکل نہ کردہ گناہوں کی پاداش میں. یہ حالات اس کا تقاضا کرتی ہے کہ پاکستان کے سارے عوام اپنے ملک کے بچاؤ کے لیے, اپنے ملک میں ایک ایسے نظام کے قیام کے لیے جہاں ایک آئین ہو, جہاں حکومت ہو, جہاں انصاف ہو, اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے فیصلہ کیا ہے, ہم پاکستانی ہیں اور ہر ایک آدمی سے زیادہ پاکستانی ہے. ہم ایسا پاکستان چاہیے جہاں پاکستان 70 سال 75 سال کی عمر کا ملک ہے. یہاں جو لوگ بستے ہیں ان کے جو مدر وطن ہیں
وہ ہزاروں سال سے ان کے قبضے میں ہے. سندھی کا مادر وطن ہے, پنجابی کا مادر وطن ہے, سرائکی کا مادر وطن ہے, بلوچ کا مادر وطن ہے, پشتون کا مادر وطن ہے. یہ ان کی آبا و اجداد کی ہزاروں سال سے وطن ہے. اس کو نہ چھیڑیں. ہمیں نہ کسی سے خیرات چاہیے نہ کسی سے زکوٰۃ چاہیے. پاکستان ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے. یہ بہترین قیامت تک چل سکتا ہے. نہ کوئی بلوچ بغاوت کرے گا, نہ کوئی سندھی بغاوت کرے گا, نہ کوئی پنجابی بغاوت کرے گا, نہ کوئی کشمیری بغاوت کرے گا, بشرطے کہ آپ ان سے کہیں کہ کشمیریوں, کشمیر کشمیریوں کا ہے. بلوچستان کے بلوچوں, بلوچستان آپ کا ہے. بلوچستان کے جو پشتون ہے بھائی, یہ وطن آپ کا ہے. خیبر سے لے کر پختونخوا تک پختون جو بستا ہے, جو بھی زبان بولتا ہے, جہاں کا رہنے والا ہے, ان سے آپ یہ کہیں کہ اللہ پاک نے جو مدر وطن میں آپ کے نعمتیں پیدا کی ہیں, اس پہ پہلا آئینی گارنٹی شدہ آپ کا ہے. یہ پاکستان بہترین ملک بن جائے گا. اور اگر آپ ہمارے پاکستان بنا, اس کو فیڈریشن بنانے کے لیے مجموعی طور پر بنگالی, سندھی, پنجابی, پشتون, ہمیں ہزاروں سال جیل دی گئی کہ آپ کیوں 1 یونٹ کی مخالفت کرتے ہیں. خدا بخش مرحوم مزنجو صاحب کو اس بنیاد پہ جرگے میں 14 سال جیل کی تیاری کی گئی کہ آپ نے ایک دکان سے خریداری کی ہے, اس نوٹ پہ لکھا ہے کہ 1 یونٹ مرد آباد. گل خان نصیر کو ایک جرگے کے سامنے پیش کیا گیا کہ جب مزنجو صاحب کو سزا ہو رہی تھی تو آپ کے ماتھے پہ شکنیں نظر آئیں. 14 سال جیل. یہ سب ہم نے برداشت کیا اور سب اس پہ متفق ہوئے کہ فیڈریشن, فیڈرل نظام اس ملک کو چلا سکتا ہے, جس میں فلانے 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 محکمے مرکز کے پاس ہوں گے, باقی اندرونی طور پہ اقوام اور عوام خود مختار ہوں گے. یہ پاکستان بالکل ہم گارنٹی ہم سب کہتے ہیں. بلوچ بھی بیٹھے ہیں, سندھی بھی بیٹھے ہیں, پشتون بھی بیٹھے ہیں, پنجاب کے لوگ بھی بیٹھے ہیں, کشمیری بھی ہوں گے. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں یہ پاکستان ہم آپ کے ساتھ قیامت تک چلانے کے لیے تیار ہے. غلاموں کی طرح بالادستی میں رہنا, ویسے بھی قرآن کریم غلامی کو بندگی کہتا ہے. قرآن کریم غلامی کو بندگی کہتا ہے. بندے ہم اللہ کے ہیں, کسی اور کی بندگی نہیں ہو سکتی. مہربانی کریں, وہ جو اقتدار کے مالک ہیں ان سے کہیں مہربانی خدا کے لیے, آپ جو بات کہتے ہیں کہ جی 1000 آدمی مار دو کوئی مسئلہ نہیں, ایسا نہیں ہے. قرآن کریم ایک آدمی کے ناجائز موت کو انسانیت کی موت قرار دیتا ہے. آپ ہزاروں لوگ مہربانی سے نہیں چلے گا. دنیا میں ظالم و مظلوم کی لڑائی میں آپ دیکھیں کتنی لوگ مارے گئے لیکن مظلوم جیتا ہے. آئیں پاکستان کو چلائیں طریقے سے. پاکستان کی فوج ہونی چاہیے, دنیا کی افواج ہے, پاکستان کی فوج ہوگی, دنیا کی بہترین ادارے ہماری ایجنسیاں ہوں گی, سب کچھ ہوگا, لیکن وہ اسی فریم میں رہیں گے جس طرح دنیا کی رہتی ہیں. پاکستان کا ایک آئین ہے جو معطل ہے. آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں, اب بھی بڑی مشکل سے ہم لوگوں کو راضی کر رہے ہیں کہ یار تحریک تحفظ آئین پاکستان, وہ کہتا ہے آئین گیا, نئے آئین کا مطالبہ کریں, نیا سوشل کانٹریکٹ. یہ بحران مزید شدید ہو جائے گا. مہربانی کریں, جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے, اس پہ بیٹھیں. آئیں ہم سب دل پہ ہاتھ رکھ کے اس غریب عوام پہ جو مہنگائی ظلم, اس کی علموں کا قول ہے انسان ہر نظام میں گزارا کر سکتا ہے, ظلم کے نظام میں گزارا نہیں کر سکتا. آئیں پاکستان کو ایک بہترین جمہوری ملک کے طور پہ چلائیں. اس کے لیے ہماری آپ کو کسی کو انکنڈیشنل سپورٹ, اور اگر آپ نہیں کریں گے مجبور ہیں ہم نے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی ہے. اس بارے میں اگر خدا نخواستہ کسی کو لوگوں کو مارنے کا شوق ہے تو اس میں کچھ ہم بھی شامل ہو جائیں گے. خدا حافظ, بڑی مہربانی. جناب محمود خالد اغلئی صاحب نے کی ہیں, ہم سب ان کی تائید کرتے ہیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ریاست کی سب سے پہلی ذمہ داری حکمرانوں کی لوگوں کی جان, مال اور ناموس کی حفاظت ہے. اس وقت ہمارا سسٹم نہ صرف یہ کہ لوگوں کی جان اور مال اور ناموس کی حفاظت نہیں کر رہا, بلکہ ان کی جانوں پر حملہ ور ہے, ان کے مال پر حملہ ور ہے, ان کے ناموس پر حملہ ور ہے. بالکل برعکس کام کر رہے ہیں. جو ذمہ داری تھی وہ نہیں انجام دے رہے, بلکہ اس کا الٹ انجام دے رہے ہیں. لہٰذا آئینی اور قانونی طور پر بھی یہ لوگ اہلیت کھو چکے ہیں ہم پر حکومت کریں. حکومت امانت ہے اللہ کی, اقتدار امانت ہے اللہ کا. آپ کا آئین جو یہ بھی آئین بچا ہوا ہے, جو متنازع آئین ہو چکا ہوا ہے, یہ آئین بھی ابھی بھی یہی کہتا ہے
کہ یہ جو حکومت ہے اقتدار ہے اللہ کا ہے اور آپ کے پاس امانت ہے، آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ خائن کبھی بھی اللہ کی امانت کا امین نہیں ہو سکتا۔ وہی اللہ، جیسے خان صاحب نے کہا، کہتا ہے کہ ایک بے گناہ انسان کا قتل تمام انسانوں کا قتل ہے۔ آپ ہر روز کئی سارے انسانوں کا قتل کرتے ہیں، تو آپ اس اقتدار کے اہل رہتے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ لہٰذا یہ جو سسٹم ہم پر مسلط ہو گیا ہوا ہے، یہ عوام کا اعتماد کھو بیٹھا ہوا ہے، یہ اللیجیٹیمیٹ اللیگل ہے، اور ان کو حق نہیں ہے ہم پر حکومت کرنے کا اور پاکستان کے ہم پر حکومت کرنے کا۔ اور جتنا یہ دیر سے ان کو ہٹایا جائے گا اتنی زیادہ نقصان ہوگا۔ لوگوں کے اندر مایوسی پھیل چکی ہے۔ آپ دیکھ لیں پاکستان کے حساس علاقے وہ بہت ہی ڈسٹرب ہو چکے ہوئے ہیں۔ کشمیر ہے، آپ کے سامنے صورتحال ہے، بلوچستان ہے، خون بہہ رہا ہے، رس رہا ہے خون وہاں پر، اور بات ہی کوئی نہیں کرتا کسی کے ساتھ، مشورہ ہی نہیں کرتے، یہ عقل کل ہے۔ ہارڈ سٹیٹ، یعنی اپنے عوام کے اوپر سختی کرنا، ظلم ڈھانا، یہ ہارڈ سٹیٹ ہے، سر پر گولی مارنا۔ جتنے بھی ہمارے لوگ جوان قتل ہوئے ہیں سب کے سروں پر گولیاں لگی ہیں، تو یہ کس طرح سے چلائیں گے آپ کو بندوں کو مارنے کا بہت شوق ہے، تو ایک دن آئے گا کہ پھر آپ کو پاکستان میں رہنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ قاتلوں کو، ظالموں کو، نالائق لوگوں کو، نااہل لوگوں کو جو ہم پر مسلط ہے، عوام کی مرضی کے خلاف، پاکستان کے آئین کے خلاف مسلط ہے۔ جس کرسی پر بیٹھتے ہیں یہ غصب کی کرسی ہے، اللیگل اللیجیٹیمیٹ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اس وقت آپ دیکھ لیں دنیا کے حالات بدل رہے ہیں۔ کب تک یہ سلسلہ آپ چلائیں گے؟ کب تک لوگوں پر ظلم و ستم کریں گے؟ کب تک یہ ہم اپنے بچوں کا خون پائیں گے؟ ہم کیوں نہیں بیٹھتے، کیوں نہیں بات کرتے؟ جیسے انہوں نے فرمایا کہ ہم کشمیر جانا چاہتے تھے، بات کرنا چاہتے تھے، ہم بلوچستان جانا چاہتے ہیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کو تو کہا گیا کہ وہ شاور فی الامر، مشورہ کرو آپس میں، مشاورت کے ساتھ مسائل کو حل کرو۔ آپ سے حل نہیں ہو رہے نا، حالات بدتر ہو رہے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اقتصادی حالات بدتر، امن و امان کے حالات بدتر، سیاسی حالات بدتر سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کب تک چلائیں گے؟ یہ پاکستان کو کھائی میں پھینک رہے ہیں آپ، یہ نکلے گی بھی نہیں، پھر کوئی بھی نہیں باہر نکال سکے گا اس کو۔ اس لیے پاکستان کے عوام کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس ظلم کے آگے کھڑے ہوں، اس ظلم کے آگے کھڑے ہوں۔ یہ ظلم ریت کی دیوار ثابت ہوگا اگر آپ کھڑے ہوں گے تو۔ کب کھڑے ہوں گے؟ جتنا زیادہ دیر سے کھڑے ہوں گے اتنا زیادہ قربانی اور زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جتنا جلدی اٹھیں گے اتنا جلدی حالات بہتر ہوں گے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بے گناہوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے آپ نے، ملک کے جوان بچوں کو جیل میں ڈالا ہوا ہے آپ نے کہا آپ یہ لکھ کے دے دو کہ ہمارا عمران خان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم باہر آ جاؤ گے۔ انہوں نے نہیں لکھ کے دیا، اور ہمارا سلام ہے ان کو، ان کی استقامت کو۔ جوان مرد ہیں وہ لوگ، ہزاروں بچے آپ نے اس قوم کے بیٹے، اس وطن کے بیٹے آپ نے جیل میں بند کیے ہوئے، اور پھر مسنگ پرسن تو ہم نے اٹھائے ہوئے، جن کی مائیں، بچے، بہنیں گھر انتظار کر رہی ہیں، بعض کی مائیں مر گئی ہیں انتظار کرتے کرتے۔ یہ المیہ ہے، درد ہے، یہ ایک ایسا گہرا گاؤ ہے، ایسا ریاست کو لگا ہوا ہے، یہ گاؤ بھر نہیں رہا، دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے، آپ کی جن پر پیکا ایکٹ لگا ہوا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس وطن کے لیے آواز اٹھائیں۔ نہیں تو جیسے محمود خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے خیال میں جب یونائٹڈ نیشن کا ادارہ بند رہا تھا تو 66 ملک تھے، 66 آپ کہہ رہے تھے، ابھی کتنے ہیں؟ 210۔ یہ ملک ٹوٹے ہی ہے نا، بنے ہیں نا۔ کیا پاکستان نہیں ٹوٹا ہے؟ کیوں ٹوٹا ہے؟ عدل و انصاف نہیں تھا، ظلم تھا، زیادتی تھی۔ 1970 میں الیکشن ہوتا ہے دسمبر میں، جب تک پاکستان ٹوٹتا نہیں ہے پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہوتا ہے۔ عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا، پاکستان ٹوٹ گیا۔ وہ اللہ کبھی نہیں ٹوٹتا یہ، اور کسی کو سزا ملی ہے پاکستان توڑنے کی؟ کسی کو افسوس ہے پاکستان ٹوٹنے کا؟ ابھی 16-17 دسمبر آیا ہے، کوئی شوق منایا گیا ہے، افسوس کیا گیا ہے، کوئی گفتگو ہوئی ہے، کوئی ڈائلاگ ہوا ہے، کوئی بات ہوئی ہے؟ باقی ماندہ پاکستان بھی، اس کا بھی وجود سخت خطرے میں ہے۔ بہرحال ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہمارے جو لوگ بلوچستان میں مارے گئے ہیں، ماؤں کے بچے مارے گئے ہیں، یہ ساتھی، یہ لوگ جن کو مدد نہیں کی گئی ہے، واقعاً یہ ایسا جرم ہے جو ناقابل بخشودنی ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہمارے قائدین نے جو کشمیر بلوچستان پہ باتیں کی ان سے اتفاق کیے ہوئے، صرف میں کچھ چیزیں ایڈ کروں گا کہ ہماری
داخلی اور خارجی پالیسی ریجنل غلط ہے، جس کے نتیجے میں جو بھی اندرونی تضادات ہیں یا پبلک موومنٹس ہیں، ان سب کو کسی نہ کسی ملک کے، کبھی کہتے ہیں کہ جوئش، کبھی کہتے ہیں ایسٹرن بارڈر سے، اور دوسروں کے کھاتے میں ڈالتے ہوئے اور بندوق کے زور پہ کام چلایا جا رہا ہے۔ دوسرا، انٹرنل پالیٹکس پہ پابندی ہے، جمہوری سیاست اور الیکشنز میں حصہ لینا وہ بھی سلیکٹیو ہے، اور جعلی الیکشنز کے ذریعے جو سسٹم ہائیبرڈ بنایا ہے وہ بھی کولیپس کر چکا ہے اکنامک وائز۔ تو سوائے ایک انڈیکیٹر کے باقی ایکسپورٹس نیچے گئی ہیں، امپورٹس بڑھی ہیں، بلز بڑھتے جا رہے ہیں، اور انڈسٹریل اور ٹریڈ دونوں کم ہیں۔ ایک انڈیکیٹر تھا وہ ہے ریمیٹنسز کا، جو 41 USD پہ آیا ہے، لیکن اس پہ ڈھول بجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایڈورس کنڈیشن کی وجہ سے نارمل ایک لیبر جاتی ہے، دوسرے جو ادھر سے مائیگریٹ ہوئے ہیں ان کی وجہ سے یہ ٹیمپرری کچھ سالوں کے لیے ہے۔ دوسرا، ایران وار آئی تو پورٹ کراچی کا چلا، ادھر سے کمائی ہوئی جو کچھ مہینے غیر معمولی ہوئی، تو یہ عارضی چیزیں ملک کو نہیں چلائیں گی، اور یہ اکنامک انڈیکیٹر سارے اگینسٹ ملک کے ہیں۔ اور اس کا حل کیا تلاش کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی نیا نیریٹو دے دیتے ہیں۔ پہلے دیا گیا سی پیک گیم چینجر، پھر کہا گیا کہ اڑان پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں گی اور دوسری آئیں گی، اور تیسرا کہا گیا کہ SIFC جو ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لائے گی۔ روز نئے نیریٹو لاتے ہیں، لیکن ان سے کسی سے بھی اکنامک نہ اسٹیبلٹی آ سکی ہے، نہ ہی اپنی اس کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ سکی ہے۔ صرف اونرشپ ٹائٹل چینج ہوا ہے، جو گورنمنٹ آف پنجاب، گورنمنٹ آف سندھ، گورنمنٹ آف بلوچستان یا KP کی چیزیں ہیں، وہ کمپنی سرکار کے نام پہ اونرشپ چینج ہو رہی ہے، لیکن فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی۔ تو ایسے حالات میں نہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، نہ اکنامک اسٹیبلٹی ہے، نہ صرف اتنی، لیکن اندر لوگ ناراض یہاں تک ہیں کہ کشمیر جو 78 سال سے ہمارا ایک نیریٹو تھا پاکستان کا، وہ سارا ڈبو دیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کشمیر کیس بھی کو بھی نقصان پہنچانے میں اس حکومت کا ہاتھ ہے۔ تو پھر کس چیز کی بات؟ اور اس کے بدلے میں ابھی جو تازہ قدم اٹھایا گیا ہے، ایک جبری آئین میں تبدیلیاں، جو ہاتھ اٹھا کے، جوتے مار کے یا پیسے دے کے جو چیزیں کرائی گئیں 2 آئینی ترمیمیں، 26ویں 27ویں، ان سے کیا نکلا؟ یہ صحافت ٹکا کی، یہ کینگرو صحافت، اس سے کیا نکلے گا؟ کینگرو کورٹس، اس سے لانا کیا چاہ رہے ہیں؟ اور یہ کینگرو پارلیمنٹ جو 8 فروری کو 2024 کو لائے ہیں، ان سے کون سا نظام لائے ہیں؟ تو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اور دوسرا، آئین کو بائی پاس کر کے پہلے پریزیڈنٹ نے کینالز کی اناؤنسمنٹ کی، اب نیشنل اکنامک کونسل کے معرفت جو NFC کی ڈسٹریبیوشن تھی 57.5% صوبوں کی تھی اور 42.5% فیڈرل تھی، اس کو تبدیل کر کے اور 35% کر دیا ہے صوبوں کا، اور 65% کر دیا ہے وفاق کا۔ اور وفاق کو ضرورت نہیں ہے پیسوں کی، کہتے ہیں ضرورت ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ پیسے نئے واٹر پروجیکٹس اور ڈیفنس میں استعمال ہوں گے، یہ بھی بتا دیا ہے، اور یہ 3 سال تک جاری رہیں گے۔
वफाक को ज़रूरत नहीं है, लेकिन 17 मिनिस्ट्रीज जो 18th अमेंडमेंट में आई वो डिवॉल्व नहीं की। 50 के लगभग अथॉरिटीज़ और डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं जो इधर इस्लामाबाद में मुख्तलिफ लोगों को एडजस्ट करने के लिए अफसरान को लाया जाता है, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को। इसकी वजह से ओवर बर्डन है, ये बर्डन उतार दें, राइट साइज ऑफ द गवर्नमेंट कर लें। और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ये फेडरल सिस्टम है, और फेडरल सिस्टम में फेडरल गवर्नमेंट होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, और CCI होती है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। लोकल बॉडीज के हम हामी हैं कि उनको ज्यादा फंड दिए जाए, लेकिन उसको भी मनफी अंदाज में कि लोकल बॉडीज फेडरल कंट्रोल में जाएं और आगे जाके हमारे तारीखी वतनों को डिवाइड करें, उसकी प्लानिंग हो रही है। और लोकल बॉडीज भी, फाइनेंसेस भी SIFC के थ्रू पूरे असेट्स ले लिए। अब NEC की मीटिंग वो इतनी ताकतवर हो गई है जो कॉन्स्टिट्यूशन के 163A को भी बाईपास कर देती है और पैसे ले जाते हैं। तो ना कॉन्स्टिट्यूशन पे चलना है, ना पार्लियामेंट के थ्रू चलना है। तो ये हमारा बड़ा डिजास्टर आ रहा है। हम समझ रहे हैं कि इस मुल्क को पार्लियामानी फेडरल सिस्टम चाहिए और अपने तारीखी वतनों को जाग्राफिकल तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज और ओनरशिप ऑफ टैक्सेस चाहिए। फेडरेशन को चलाने के लिए उसका कंट्रीब्यूशन चाहिए और साफ शफाफ इलेक्शंस चाहिए। लेकिन इसको हमेशा नए स्ट्रक्चर, कभी कहते हैं 1 यूनिट, फिर कहते हैं कि छोटे छोटे सूबे हैं, अब कहते हैं कि बहुत बड़े सूबे हैं, इनको 10-15 बना दो। हम समझ रहे हैं कि इससे पॉलिटिकल इंतशार बढ़ेगा और ब्लड शेड होगा। तो ऐसी चीज़ें ना करें, मुल्क को पुरअमन सियासी माहौल में चलाएं। ये जो जाली कोर्ट्स बनाई हैं, जो 26वीं 27वीं तरमीम में की हैं या 28वीं का डर दे के जो कर रहे हैं, इन हरकतों में न जाएं और मुल्क को मौजूद तरीके से चलाएं। थैंक यू। सही। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, मोहम्मद खान साहब ने, अलामत साहब ने जिन मामलात और जिन मसाइल का जिक्र किया, मेरे ख़्याल में वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। कोई ऐसी बात बची नहीं कि जिसका मैं तज़किरा करूं, लेकिन चंद एक गुजारिशात हैं, कुछ बातें वो आपके सामने रखूँगा। कोई भी मुल्क हो, चाहे वो इस्लामी मुल्क हो या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले ममालिक हों, चाहे वो रियासत जमहूरी अंदाज में चलाना चाहते हैं, चाहे कोई किंगडम हो, उन ममालिक के चंद बुनियादी असूल होते हैं जो उसको एक मुल्क कहलाने के काबिल समझते हैं। जहाँ पे एक दस्तूर हो और दस्तूर को जो है फॉलो भी किया जाए, उसका एहतराम भी किया जाए। जहाँ पे सियासत हो, चाहे वो हिज़्ब इक़्तिदार की सियासत हो, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासत हो, उसमें बर्दाश्त की गुंजाइश होनी चाहिए। जहाँ पे अदालतें हों जिनसे इंसाफ मिले भी और इंसाफ की तवक्को भी की जाए और इंसाफ की उम्मीद भी की जाए। जहाँ पे सहाफ़त हो, जहाँ पर साफ़ियों को अपना कलम इस्तेमाल करने की आज़ादाना, उनको आज़ाद किया जाए कि वो आज़ादाना तौर पर अपने कलम का, अपनी कलम की स्याही का और अपनी इज़हार राय, ना कि वो ख़ुद अपनी इज़हार राय करें, बल्कि चाहे वो हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले हों, अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले हों, उनका नुक्ता नज़र अपने कलम के ज़रिए से या अपनी कैमरे की आंख से के ज़रिए से जो आवाम तक पहुँचाएँ। लेकिन ये बदकिस्मती रही है कि यहाँ पर सियासत बिकाऊ बन गई है। यहाँ पर ऐवानों तक पहुँचने के लिए
آپ کو عوام کی حمایت نہیں بلکہ گٹڑیوں میں بھرے ہوئے نوٹوں کی گڈیوں کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پر صحافت پیکا قانون کے تحت ان کو پابند کیا جاتا ہے۔ آج کیا یہ ستم ظریفی نہیں کہ ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹیاں اسلام آباد پریس کلب میں پریس کانفرنس نہیں کر سکتی؟ یہ تو اسلام آباد کا حال ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی ساڑی گلی بھی آؤ تو دیکھو بلوچستان میں کیا صورت حال ہے۔ عدالتیں سے انصاف کی توقع نہ کسی عام شہری کو ہے، نہ ہی کسی پولیٹیشین کو ہے۔ آج کل ججوں کی جو بندر باٹ ہو رہی ہے، جس طرح ریوڑیاں بانٹی جاتی ہیں ٹھیلوں پہ، اس طرح باقاعدہ ججوں کی تعیناتی کی جو ہے وہ ریوڑیوں کی طرح جو بانٹی جا رہی ہے۔ ملک اور کے کیا صورتحال ہے، بلوچستان کی کیا صورتحال ہے۔ زیارت کے واقعات کا ذکر خان صاحب نے کیا، ہنہ کے واقعے کا ذکر خان صاحب نے، علامہ صاحب نے کیا، کشمیر کے مسئلے کا ذکر کیا۔ ان تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے، موجودہ دور حکومت جو موجودہ حکومت وجود میں آئی ہے، اس میں ان میں کمی آنے کی بجائے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کمی تب آتی ان میں جب کوئی ان میں دلچسپی دکھاتا، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی سیریسنس کا مظاہرہ کیا جاتا۔ یہاں پر تو ہر کوئی، چاہے وہ ایوان میں بیٹھا ہو، چاہے وہ حکومت کی نمائندگی کسی پریس کلب میں آ کے کرتا ہے، کسی جلسے میں آ کے کرتا ہے، وہ دھمکیوں کے بغیر تو کوئی اس کے منہ سے کوئی الفاظ ہی نہیں نکلتے۔ اور انہی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج بلوچستان پورے کا پورا بلوچستان جو ہے نو گو ایریا ہو گیا ہے، جہاں پہ نہ کوئی سیاسی کارکن جا سکتا ہے، جہاں پر سیاست کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، جہاں پر جلسہ جلوس کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، جہاں پر سیمینار کرنے کی کوئی اجازت آپ کو نہیں دی جاتی۔ جب یہی دکھڑا لے کے ہم اسلام آباد یا لاہور میں آتے ہیں اور یہی باتیں جب ہم کرتے ہیں تو ان کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، چبھتی ہیں ہماری یہ باتیں۔ تو آپ اندازہ کریں جب ہماری باتیں ان کو چبھتی ہیں، ان کی گولیوں کا کیا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا؟ ہمارے بچوں کے سینوں پہ، ان کی کھوپڑیوں پہ جو گولیاں ماری جاتی ہیں، ان کا درد کیا ہمیں محسوس نہیں ہو رہا؟ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا بلوچستان میں کہ کسی ایک علاقے میں جو جھگڑے نہیں ہو رہے، کوئی ایسا وقت نہیں گزرتا کہ لوگوں کو جو اٹھایا نہیں جاتا، پولیٹیکل لوگوں کو جو ہے پابند سلاسل نہیں کیا جاتا۔ اگر ریاست واقعتاً بلوچستان کے مسئلے کو، کشمیر کے مسئلے کو اور ملک کے مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے تو وہ دلچسپی کا مظاہرہ کرے، نہ تو اس کو اگر اس طرح چلانا چاہتے ہیں تو چلائیں۔ کب تک چلائیں گے؟ پھر یہ چلے گا نہیں، اس کو گھسیٹ رہے ہیں آپ، اور گھسیٹتے گھسیٹتے جو ہے نا، پتھر بھی گھس جاتا ہے، ہم تو انسان ہیں، لوہا بھی گھس جاتا ہے، ہماری ہڈیاں جو ہے لوہے کی بنی ہوئی نہیں ہیں۔ عمران خان، مارنگ بلوچ، علی وزیر، ایمان مزاری، کئی کو 17 سال سزا، کسی کو 25 سال سزا، کسی کو 10 سال سزا۔ کسی بھی ملک میں سب سے بڑا جرم جو ہے وہ آئین توڑنا ہے، ملک توڑنا ہے۔ مجھے کسی ایک شخص کا نام لے کے بتائیں، چاہے وہ باوردی ہو بے وردی ہو، جس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہو، اسے ایک دن کی
میں 25 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں, 1 دن کی اس کو سزا ملی ہے. جن لوگوں نے ملک توڑا ان میں سے کسی ایک کو سزا ہوئی؟ عمران خان نے ملک توڑا, مہرنگ نے ملک توڑا, آئین توڑا, ایمان مزاری نے, انہوں نے تو آپ کی بنائے ہوئے آئین اور اس کے تحت چلنے والے قانون اور اس قانون کے ماتحت ان عدالتوں میں اپنی فریادیں لائے ہیں. مہرنگ بھی تو وہی فریاد لے کے آپ کے پاس آئی تھی, لیکن اس کی پاداش میں ان کو جو ہے سزائیں ملتی ہیں, لیکن جنہوں نے ملک توڑا ان کا کچھ نہیں. کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ بلوچستان کے ایک وزیر کو برطرف کیا گیا ہے. مجھے اس وزیر سے کوئی ہمدردی نہیں, لیکن وجہ کیا تھی؟ اس نے صرف وزیر اعلیٰ کی جو ہے ہاں میں ہاں نہیں بھری, ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنایا تھا کیبنٹ میں اس نے, اور اس کے اور دندے ہوں گے مجھے اس کا پتہ نہیں, وہ ان کی آپس کی بات ہے, اندر کی بات ہے ان کی. لیکن اس بنیاد پر اس کو برطرف کیا گیا کہ اس نے کیوں کیبنٹ کی میٹنگ میں اس کی ہاں میں ہاں نہیں بھری. لیکن کسی ایک تحصیلدار کو معطل نہیں کیا جاتا جب 42 لوگوں کی لاشیں زیارت سے لائی جاتی. کسی ایک وزیر کی ناک تک جو ہے نہیں کٹتی. اس بلوچستان میں ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ مسنگ بھی ہوتے ہیں اور روزانہ کی طور پر جو ہے لوگوں کی جو ہے لاشیں گرائی جاتی ہیں. لیکن ایک نافرمانی پہ اس وزیر کو فارغ کیا جاتا ہے. وفاقی وزیر داخلہ کو تو مجھے پتہ نہیں, جو شاید سنا ہے ساؤتھ افریقہ یا کینیڈا گیا کوئی, جی نیو یارک گیا کوئی ایس ایچ او ڈھونڈنے کے لیے کہ اس کو وہاں سے کوئی ایس ایچ او ملے وہ ہماری جو ہے مرمت کرے. شاید ہمارے اپنے ایس ایچ او اتنے قابل نہیں, وہ گیا وہاں سے, لیکن اتنے بڑے واقعات ہونے کے باوجود وہ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ان کی طرف وہ جاتا نہیں ہے. گھر سنبھالا نہیں جاتا ان سے. اتنی نااہلی اور نالائکی ان کی جو رگوں میں بھری ہوئی ہے, ان سے اپنا گھر سنبھالا نہیں جاتا. وہ بین الاقوامی معاملات کو حل کرنے کے لیے گئے. یہ میرے خیال میں ان قوموں کی بھی بدنصیبی ہے جنہوں نے ایسے لوگوں کو جو ہے اپنا منتخب کیا ہوا ہے. ان سے کوئی پوچھے, ان کو بولے پہلے جا کے اپنا گھر سنبھالو. تو جب تک کہ بلوچستان اور کشمیر یا ملک کے ان علاقے کے مسائل حل نہیں ہوں گے, جب تک کہ سیاسی ڈائلاگ کا آغاز نہیں کیا جاتا. میں یہ نہیں کہتا کہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے نا ان مسئلوں کے حل سے جو فوراً حل ہو جائے گا. نہیں, ایک غم و غصہ, ایک نفرت کو اگر کم کرنی ہے تو مسنگ پرسنز کی واپسی, تمام مسنگ پرسن کی واپسی لازمی ہے. اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو واپس لایا جائے. اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے اپنی عدالتوں میں ان کو پیش کیا جائے. اگر ان کو مار دیا گیا ہے ان کے ورثاؤں کو اطلاع دیں. اور ان تمام اسیران کو, عمران خان, علی وزیر, مہرنگ بلوچ اور ان کے جو بی وائی سی کے جو رہنما ہیں وہ, ایمان مزاری اور پی ٹی آئی کی تمام قیادت کو بلا کسی تاخیر کے ان کو رہا کیا جائے. پھر بیٹھ کے اس مسئلے کا حل ہم آپ کو سمجھائیں گے. بڑی مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے سیاسی جو پاکستان میں صورتحال ہے اس کے حوالے سے تو سب نے بات کی ہے. بلوچستان میں, آزاد کشمیر میں, کے پی میں اور سارے پاکستان میں جو ہو رہا ہے, اب اس کا ایک بہت ہی جو سب سے زیادہ میرا خیال ہے امپیکٹ ہے, کیونکہ سب سے امپورٹنٹ جو پاکستان میں سٹیک ہولڈر ہیں وہ پاکستان کے عوام. 25 کروڑ عوام کا آلریڈی اس وقت 4.5 سال گزرنے کے بعد جو معیشت کے حوالے سے جو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے, یعنی کہ 4.5 سال پہلے جہاں پاکستانی کھڑا تھا, آج ایک پاکستانی کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا, ہاتھ اٹھا سکتا کہ میں کوئی مڈل کلاس ہوں, کوئی عورت ہو, کوئی بزنس مین ہو, کہ میں آج 4.5 سال پہلے کے مقابلے میں بہتر ہے میری معیشت.
کے حوالے سے ایک شخص نہیں کہہ سکتا, اور یہ چیلنج میں دیتا ہوں حکومت کو. سو جہاں جس ملک میں معیشت کی حالت اتنی تباہ ہو چکی ہے ہر لحاظ سے, چاہے وہ انویسٹمنٹ ہے, 60 سال کی لوسٹ لیول, 60 سال ریکارڈ بھی کیسے توڑے کہ 60 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو اتنی کم انویسٹمنٹ نہیں نظر آئے گی. آپ ایکسپورٹ دیکھیں 4 سال پہلے $32 بلین پر کلوز کیا, اب 30 بلین 4 سال کے بعد, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلے 3 سال میں 60 بلین کر دیں گے. بھائی پہلے 4 سال کا تو حساب دے دو کہ 32 سے 30 آئے کیسے تھے. بے روزگاری پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ, تاریخ میں. غربت 45% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے, 45%. مہنگائی پچھلے 4 سال میں 80% بڑھی ہے, 80%, یعنی کہ ایوریج اگر کریں اینول تو آپ کی 20% ہوتی ہے. گروتھ پچھلے 4 سال کی پاکستان کے کوئی 4 سال اٹھا لیں سب سے بس. ابھی یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے پھر ادھر سے پنگا لے لیا بلوچستان میں, ادھر سے آپ نے آزاد کشمیر میں, کے پی میں حالات آپ کے خراب تھے, افغانستان سے وہاں بارڈر ڈسپیوٹ چل رہا ہے, لڑائی جھگڑا چل رہا ہے. ابھی کوئی انویسٹمنٹ کرے گا اس ملک میں؟ ایسا آئی ایف سی بنے ہوئے بھی 3 سال ہو چکے, آپ 2 اور ایسے آئی ایف سی بنا لیں, کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, کوئی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی. امریکہ کے ساتھ تعلقات زبردست ہو گئے, زبردست ہو گئے. جتنی دفعہ تعریفیں پاکستان کی امریکی صدر نے کی ہیں آج تک میرا خیال 80 سال میں نہیں ہوئی تھی. نتیجہ کیا ہے؟ ٹیرف کا وقت ہے تو انڈیا کو زیادہ فیوریبل ٹیرف دے دیا اسی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, ہم نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. وہاں سے انویسٹمنٹ زیرو ہو گئی ہے, ہم نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. یہاں سے ایکسپورٹ برے طریقے سے گر گئی امریکہ کے لیے, ہم نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. کیونکہ ہمارا جو لیڈرشپ ہے ٹاپ, صرف ان کو چاہیے کہ جی ان کی لیجیٹیمیسی قائم ہو. بس 25 کروڑ عوام کے لیے یہ جو کچھ ابھی بلوچستان میں ہو رہا ہے, جو آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے, جو کے پی میں ہو رہا ہے, اور جو دوسرے جو فیصلے ہیں, بجٹ جو ہے, اس کے نتیجے میں یہ جو سال ہے اس میں مزید غربت بڑھے گی, اس میں مزید بے روزگاری بڑھے گی, اس میں مزید مہنگائی ہوگی, اس میں گروتھ کا اور برا حال ہوگا. کوسچن جو لوگ یہاں پوچھتے ہیں بالکل صحیح پوچھتے ہیں کہ بھئی پاکستان میں 4.25 سال آپ کو مل گئے ہیں تو ہندوستان ہمارے سے اتنا آگے کیوں ہے, ویتنام ہمارے سے اتنا آگے کیوں نکل گیا, بنگلہ دیش ہمارے سے کیوں ہے. لیجیٹیمیٹ کوسچن ہے, آپ سب کے لیے لیجیٹیمیٹ کوسچن ہے کہ بھائی آپ اتنے رقم میں ہیں کہ آپ پیچھے گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے, ہر سال گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے. کہاں ویتنام تھا, کہاں پاکستان تھا, کہاں بنگلہ دیش تھا, کہاں پاکستان تھا. آج پوچھ لے جا کے کسی دنیا کے کوئی انڈیکیٹر. اور سب سے خطرناک بات, سب سے خطرناک بات, جو آپ ہیومن کیپٹل میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے. 0.8% پاکستان کی تاریخ میں اتنی کم کبھی بجٹ میں نہیں رکھا گیا تھا ایجوکیشن اور ہیلتھ کے لیے. 0.8%. نتیجہ کیا ہے؟ ان پڑھ لوگ, ہیلتھ وائز انہیلدی لوگ, تو ان کا کیا فیوچر ہے؟ صرف اشرافیہ کے لیے آپ نے ایک بڑا زبردست ایک بنایا ہوا ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے ان کے تو بسیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ یہ پولیٹیکل سولوشن نہیں لے کے آئیں گے, وہ کہتے ہیں کہ اکنامک سٹیبلٹی کیوں نہیں ہے. میں لاسٹ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, اکنامک سٹیبلٹی آتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی سے, اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے پولیٹیکل لیجیٹیمیسی سے. Political legitimacy of not 2 or 3 persons, but the entire political leadership. اگر political legitimacy نہیں آئے گی, political stability نہیں آئے گی, اور اس کی وجہ سے آپ کی economic stability نہیں آئے گی. Thank you very much. اکابرین نے بڑی تفصیلاً ملک کے سیاسی, معاشی اور سیکیورٹی کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کی, اپنا نقطہ نظر تحریک تحفظ آئین پاکستان کا آپ کے ذریعے اس قوم کے سامنے رکھا. آج کی پریس کانفرنس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے پاکستانی عوام کے علم میں یہ بات لانا ضروری تھی کہ کل رات تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل جماعتوں کی ایک مشاورتی میٹنگ ہوئی, اور اس مشاورتی اجلاس میں ملک کی اس پیچیدہ اور گمبھیر صورتحال پر کچھ مطالبات طے کیے گئے. بہت سی گفتگو ہو چکی, اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا, لیکن مختصراً
آپ کے سامنے ان مطالبات کو رکھنا چاہتا ہوں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک جس بھنور میں پھنس چکا ہے، جس طوفان میں پھنس چکا ہے، جس آگ میں جل رہا ہے، اگر آپ نے اس کی تپش میں کمی لانی ہے تو پھر ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ان پر عمل کیے بغیر نہ کوئی بات آگے بڑھے گی، نہ ہی پاکستان کے عوام مطمئن ہوں گے، نہ ہی بلوچستان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں لوگ مطمئن ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز جس کے اوپر مکمل کنسنسس رہا وہ یہ تھا کہ بلوچستان کے حالات اس ملک میں بسنے والے ہر شہری کو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی قومیت سے ہو، معاشرے کے کسی بھی طبقے سے ہو، وہ اس پر رنجیدہ ہے۔ وزیر اعظم محترم کل بلوچستان تشریف لے گئے، اس میٹنگ کے ہم نے فوٹیجز بھی دیکھے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے اندر یہ احساس بھی پیدا نہیں ہوا کہ جو مظاہرین اپنے لواحقین، اپنے ورثاء، ان کے ورثاء لاشیں لے کر جو کوئٹہ اور زیارت کی سڑکوں پر بیٹھے تھے کہ ان کے پاس چلے جاتے، زخمی جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں ان کی دلجوئی کے لیے ہسپتال چلے جاتے۔ آپ نے ایک مخصوص بند کمرے میں بیٹھ کر میٹنگ تو کر لی، لیکن کیا وہاں پر پولیس کے جو اہلکار شہید ہوئے، عام لوگ جو شہید ہوئے، کیا ان کا اتنا حق بھی نہ تھا کہ ان کی دلجوئی کی جاتی، ان کے پاس جایا جاتا، ان کے بہتے ہوئے آنسوؤں پر اور ان کے زخموں پر مرہم رکھا جاتا؟ یہ حکومت لا تعلق ہو چکی ہے پاکستان کے مسائل سے، پاکستان کے لوگوں کے احساسات سے، اور ہم ان مخصوص بلوچستان کے حالات کے تناظر میں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بلوچستان کی حکومت فوری مستعفی ہو۔ صرف یہی نہیں، جس طرح اختر مینگل صاحب نے کہا کہ مسنگ پرسنز کا معاملہ وہاں پر بہت شدت اختیار کر چکا ہے، اور یہ بات، یہ حق پاکستان کا آئین ہر شہری کو دیتا ہے کہ اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر کسی بھی عدالتی فورم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی مسنگ پرسنز ہیں ان پر جو بھی الزام ہیں ان کو فوراً عدالتی فورمز پہ پیش کیا جائے، اور بلوچستان کی مخصوص صورتحال میں وہاں پر جو جتھے بنائے گئے ہیں، ڈیتھ اسکواڈز بنائے گئے ہیں، ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاست ان کی حمایت سے، حکومت ان کی حمایت سے فوری طور پر دستبردار ہو جائے۔ یہ ہمارا باضابطہ مطالبہ ہے کہ اس وقت اس ملک میں سیاسی اسیران کی تعداد درجنوں میں نہیں، سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں ہے۔ ان سیاسی اسیران میں عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب، عمر چیمہ صاحب، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ صاحبہ، ایمان مزاری صاحبہ اور علی وزیر صاحب، ہادی چٹھا صاحب، ہم ان پاکستان کے تمام سیاسی اسیران کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ صورتحال مزید نہ پاکستانیوں کے لیے، نہ پاکستان کی اپوزیشن کے لیے قابل قبول ہے۔ بلوچستان کی صورتحال کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کی صورتحال ہر پاکستانی کو پریشان کیے ہوئے۔ ہم تو حیران ہیں
کہ اس ہارڈ سٹیٹ کو امپلیمنٹ کرنے کی خاطر آزاد کشمیر کی حساسیت کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا. ہارڈ سٹیٹس جس خطے میں ہم بستے ہیں وہاں پر اس کا قیام ممکن نہیں ہے. یہاں پر ایک آئین موجود ہے, اس آئین نے حدود و قیود طے کر کے رکھی ہیں, اسی کے اندر سب کو کام کرنا ہوگا. یہ ہماری رول بک ہے. اور آزاد کشمیر کے حالات کے تناظر میں تحریک تحفظ آئین پاکستان اور اس میں شامل جماعتیں آزاد کشمیر میں الیکشنز کے التواء کے مطالبے کی حمایت کرتی ہیں. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ اظہار ہمدردی اور حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہاں پر معاملات گفت و شنید سے طے کیے جائیں. الیکشنز کروانے کی کنڈیوسو انوائرمنٹ اس وقت آزاد کشمیر میں موجود نہیں ہے. اور اگر حکومت بضد رہتی ہے الیکشن کروانے پر تو وہاں پر خون خرابے کا اور مزید بدامنی کا خدشہ ہے. ہم نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جس میں الیکشن کیمپین پر جانے والے امیدواروں کے ساتھ کیا رویہ پیش آ رہا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پر مزید حالات خراب ہوں. تحریک انصاف پہلے ہی ان الیکشنز کا بائیکاٹ کر چکی ہے. ہم ان الیکشنز کے التواء کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں. اس وقت ایز وی اسپیک بلوچستان میں بھی دھرنے جاری ہیں, سڑکوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آزاد کشمیر میں بھی دھرنا جاری ہے جس میں ہزاروں لوگ موجود ہیں. ہم نے کل رات اس پر بھی غور کیا کہ بلا شبہ کہ اس پارلیمنٹ کی غیر نمائندہ حیثیت پر ہمیں بہت اعتراضات ہیں. صرف ہمیں ہی نہیں, میجورٹی پاکستانی اس پارلیمنٹ کو اپنی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں سمجھتے. اس کے باوجود یہ جیسی بھی گھسی پٹی پارلیمنٹ ہے, یہ جیسی بھی لولی لنگڑی پارلیمنٹ ہے, یہ جیسی بھی کینگرو پارلیمنٹ ہے کہ اس کا فوراً ایک جوائنٹ سیشن بلایا جائے. جوائنٹ سیشن بلا کر ان کیمرہ بریفنگ دی جائے کہ ملک کے حالات کس حد تک بگڑ چکے ہیں اور اس کے اندر ہم کس طریقے سے ایک قومی لائحہ عمل ان چیلنجز کو نمٹنے کے لیے اپنا سکتے ہیں. اور وہاں پر صرف ہم جوائنٹ سیشن فار دا سیک آف جوائنٹ سیشن, بریفنگ فار دا سیک آف بریفنگ نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ فورم اس پر ان حضرات کو بھی ان سے پوچھا جائے, سیکیورٹی جن کے ذمے ہے, کہ ان چیزوں کو اب کریکٹ ہم نے کیسے کرنا. یہ ایک کلیکٹو ایفرٹ ہوگا, اور اگر اس کلیکٹو ایفرٹ میں آپ اس گھسی پٹی پارلیمنٹ کو بھی اگر اس قابل نہیں سمجھتے تو پھر انفارچونیٹلی یہ معاملات پاکستان کی سڑکوں پر طے ہوں گے. یہ معاملات پہلے ہی 2 صوبوں میں آپ کے کنٹرول سے باہر جا چکے ہیں, اور پھر شاید آپ کے لیے مزید سنبھالنا اور حالات کو ان نہج سے واپس لے کر آنا ممکن نہ ہو. ان مطالبات کو حاصل کرنے کے لیے, ان کے حصول کے لیے بھی ایک طویل مشاورت ہوئی, اور اس میں کنسنسس اسی چیز پر پایا گیا
کہ بلوچستان، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا میں جلسوں کا انعقاد کیا جائے. 5 اگست کو عمران خان صاحب کی ناحق قید کے 3 سال مکمل ہو رہے ہیں. جو سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا اسکیڈول اتحادی جماعتوں کے ساتھ مزید مشاورت کرنے کے بعد آپ سے شیئر کیا جائے گا، اس میں ان کے 3 سال مکمل ہونے پر بھی ایک احتجاج اور جلسہ اس میں شامل ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں، ضروری سمجھتا ہوں کہ کل کے مشاورتی اجلاس میں تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے شرکاء کو علیمہ خان صاحبہ کی اس کمنگ ویک میں پاسبل کنوکشن کے پراسپیکٹ سے بھی آگاہ کیا. 342 کے سٹیٹمنٹس ہو چکے ہیں. فیئر ٹرائل تو ویسے ہی اس ملک میں اب رہ نہیں گیا. ہمارے سامنے متعدد کیسز ہیں کہ جن میں آئینی اور قانونی تقاضوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، ان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، شام ٹرائلز ہیں. اس حوالے سے بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان اپنا یہ موقف رکھنا چاہتی ہے پاکستان کی عوام کے سامنے کہ پہلے ہی عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ، ان کی جماعت کے ہزاروں کارکن اس وقت سختیاں برداشت کر رہے ہیں، سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور ان حالات میں بھی اگر جبر نہیں رکتا اور مزید ان کی بہنوں تک بھی بڑھ جاتا ہے تو اس کے معاشرے پر اور ملکی سیاست پر اچھے نتائج مرتب نہیں ہوں گے. آنے والے دنوں میں ہم آپ سے یہ اسکیڈول شیئر کریں گے، بہت جلد شیئر کریں گے، اور ان دی مین وائل ہم بلوچستان میں، کوئٹہ میں، زیارت میں جو لوگ اس وقت سڑکوں پر بیٹھے ہیں، اپنے ورثاء کی میتیں لے کر بیٹھے ہیں، آزاد کشمیر میں جو احباب سڑکوں پر بیٹھے ہیں، ان کے مطالبات کی مکمل حمایت کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. کوسا صاحب جی. یہ جو قومیں اپنی ماضی سے سبق نہیں سیکھتی ہیں وہ ان کو مٹ جاتی ہیں. وہ بلوچستان کا، ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں اکابرین بھی یہاں، اب بلوچستان کا کیا جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذرا مماثلت لے لیں، ایسٹ پاکستان سے ذرا مماثلت لے لیں کہ جو کچھ وہاں 65 کی جنگ کے بعد ہندوستان نے یہ سوچا کہ اب ان کو شاید اس طرح مات نہیں دی جا سکتی ہے، وہ پلاننگ کی گئی، اگر طلاق کنسپیرسی ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے بنگالیوں میں اتنی نفرت آ گئی آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، آپ کے ویسٹ پاکستان کے خلاف. جس طرح ابھی اگر بلوچستان میں کوئی جائے تو باہر سے تو وہ جو ہے لوگ، ہم گئے تو انہوں نے کہا تجھے تو ادھر کر دیں گے کیونکہ تو بلوچ ہے، لیکن دوسرا پنجابی شناختی کارڈ دیکھ کر ہمیں تو گولیاں ماریں گے. تو یہ منافرت جو اس وقت پھیلی ہے بدقسمتی سے، اس کی مماثلت ذرا دیکھیں. ہندوستان لمبی پلاننگ پھر کر رہا ہے اور پاکستان کو پھر توڑنے کے لیے جو ہے وہ پوری طرح جو ہے کار فرما ہے، اور ہمارے جو حکمران ہیں ماشاءاللہ ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں. چاہے وہ اسی طرح یحییٰ خان نے جس طرح کہا تھا کہ آئی وانٹ دا سوائل آف بنگال مائنس دا بنگالیز، اس نے کہا یہ کیڑے مکوڑے ہیں عوام. جس طرح اب ہماری حکومت کہتی ہے کہ بلوچستان کے باسی تو جو ہے یہ سارے ہی غدار ہیں، اور غداری کا فتوے جو ہے اور یہ کفر کے فتوے ہم جب سے پاکستان بنا ہے ہم سنتے آئے ہیں، اور یہ ہمیں جو ہے کسی کے جو ہے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے حب الوطنی کی. اب دیکھیں اب باتیں کر رہے ہیں کہ جی مرکز کو مضبوط کیا جائے اور یہ NSC ایوارڈ کو ختم کیا جائے.
مجھے بتائیں کہ یہ اگر آپ وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام نہیں چلاتے تو بلوچ کی جو ہے وہ زبان مختلف ہے، اس کا جو ہے کلچر مختلف ہے، اس کی جو ہے اپنی بود و باش مختلف ہے، اس کا اپنا رہن سہن، اسی طرح سندھی کا اپنا کلچر ہے، اسی طرح پنجابی کا اپنا کلچر ہے، پشتون کا اپنا کلچر ہے، کے پی کے میں جو باسی ہیں. تو اس کو ایک وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام ہی متحد کر کے اور پاکستان کا عمرانی معاہدے پر عمل سے ہی پاکستان پھل پھول سکتا ہے اور پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. کیوں ہمارے ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ 73 کا آئین جو عمرانی معاہدہ ہے جو متفقہ طور پر بنا تھا اور پھر 18ویں ترمیم بھی متفقہ طور پر پاس کی گئی تھی، جس میں 135 وہ جو مندرجات آئے اور اس میں جو ہے ڈکٹیٹرز کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا اور پیمند کاری بھی اس کی جو ہے ختم کر دی گئی، روح کو بحال کیا گیا. اور اسی کو اگر دیکھیں آپ میثاق جمہوریت جو مئی 2006 رانی شہید بے نظیر بھٹو اور محترم نواز شریف کے درمیان منضبط ہوا تھا، میں بھی موجود تھا وہاں. ذرا اس کی آپ 34 شقیں ساری پڑھ لیں، ساری یہ دو پارٹیز نے منضبط کی تھیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے. وہ ایک ایک چیز کی جو ہے وہ اس کی انحراف کرتے چلے جا رہے ہیں. اس میں یہ تھا کہ نہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے ہم حکومت گرانے دیں گے، نہ بنانے دیں گے، نہ سیاسی جماعت گرانے دیں گے، نہ بنانے دیں گے، اور کسی کی بساکھیوں پر چڑھ کے اقتدار میں نہیں آئیں گے. صاف اور شفاف جو ہے الیکشنز کروائیں گے، غیر جانبدار الیکشن کمیشن آف پاکستان ہوگی، آزاد عدلیہ ہوگی، اور کوئی انتقامی مقدمات نہیں درج کیے جائیں گے کسی کے خلاف. اب ذرا آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. 263 سال سزا کی ہے ڈاکٹر یاسمین کو، 263 سال سزا کی ہے اسے مختلف مقدمات میں. اور ہمارا جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھا قومی اسمبلی میں عمر ایوب، اس کو 50 سال سزا کی ہے اور اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے. ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن جو سینٹ میں تھا شبلی فراز، اس کو بھی ڈسکوالیفائی کر کے اس کی سیٹ خالی کر کے اس کو جو ہے 50 سال سزا کروائی ہے. بچر صاحب جو ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی میں تھا، اس کو بھی سزا کر کے ڈسکوالیفائی کر کے 50 سال سزا کروائی ہے. او بابا اس طرح سے یہ اور ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ بے شمار ہمارے جو ہے ایم این ایز اور ایم پی ایز اور سینیٹرز کو بھی اسی طرح سزائیں کروا کے تو آپ نے جو ہے پابا سلاسل کر کے ان کی سیٹیں بھی چھین لی ہیں. اور اس طرح آپ نے 2/3 بنائی. ہماری جو نشستیں تھیں مخصوص نشستیں 180 سیٹیں جیتتی ہیں عمران خان نے، ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے. 180 سیٹیں جیتنے والا تو جیل میں جو ہے 4 سال سے یا 3 سال سے، اور جو ہارا ہے محترم نواز شریف صاحب ڈاکٹر یاسمین سے ہارے ہوئے ہیں. میرے تو ساتھ والا حلقہ ہے جہاں سے میں جیتا ہوں، میرے ساتھ والے حلقے سے وہ ساری دنیا جانتی ہے ہارے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. وہ 80 سالہ بیچاری کو 216 سال سزا کرائی ہوئی ہے اور وہ جیل میں کینسر سروائیور ہے، وہ جیل میں پڑی ہے. اور پاپا روم ہمارے جو ہے ان کا بھائی صاحب ایک وزیر اعظم ہے اور دختر نیک اختر ان کی پنجاب کی جو ہے وہ دبنگ وزیر اعلیٰ ہیں. تو یہ مذاق اب دیکھیں، کہتے ہیں جی ہمارا صوبہ. او بھائی تمہارے صوبے میں سے 2 فورن اور لیڈیز کو لا کر جتنی بے حیائی اور بے شرمی سے ان کا عزتیں تار کی گئی ہیں، دنیا میں ہماری ساری جو ہے پاکستان کا امیج بدنام کیا گیا ہے. اور اس میں کس کا نام آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ آپ کے سارے ساروں کے سامنے ہے. تو جب یہ میں کہتا ہوں کہ کیوں استعفیٰ نہیں دیتے وہ، اگر ان کا بیٹا اور ان کے بیٹے کا یعنی ان کا نواسا اگر بے گناہ ہے تو پھر کرنے دیں. کیوں ڈی آئی جی جاتا ہے میجسٹریٹ کے گھر میں؟ کیوں پولیس والے جاتے ہیں رات کو 1 بجے اور کہتے ہیں اٹھو اور یہ بیان اس کا جو ہے 164 کا بیان قلم بند کرو؟ یہ تو اس دبنگ میجسٹریٹ تھا، اس کو اللہ نے ہمت دی اور اس کی وجہ سے جو ہے پرچہ ان پر بھی ہو گیا. لیکن اب دیکھیں ساری یہ کاوش کی جا رہی ہے کہ یہ تو خود وکٹم تھا جی، یہ رضا ڈار صاحب تو خود وکٹم تھے. یہ تو ان کو ساروں کو بچانے کی کوشش اب بھی کی گئی ہے اور ان کو باہر بھیج دیا گیا. باہر جو کچھ ان کے بیانات آئیں گے وہ بھی پاکستان کی کتنی عزت افزائی ہوگی اس کا آپ خود جو ہے اندازہ لگا لیجئے گا. ہمارے بلوچ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بلوچوں میں جب عورت جاتی تھی دوپٹہ پھینکتی تھی، یقین کریں جنگیں بند ہو جاتی تھیں.
इस हुकूमत का ये तुर्रा इम्तियाज है कि इसने औरतों को भी नहीं छोड़ा है। यहाँ ईमान मजारी को देखिए, ट्वीट करने पर उसको 50 साल सजा की है ओ भाई, और अपील उसकी कोई नहीं लगाता है, इसलिए कि माशाअल्लाह जो इन्होंने 18वीं तरमीम में कहा था कि सीनियर मोस्ट जज वुड बी द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो भुट्टो साहब के नवासे और रानी शहीद बेनज़ीर के बेटे ने हल्कान होकर 26वीं तरमीम जिस तरह से करवाई है, और जिस तरह से उस 18वीं तरमीम तो क्या बाप के आइन को भी, बाप के 73 के आइन को भी मुनहदम कर दिया, क्योंकि ये आइन जो है 73 का, ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर पर बेस्ड था, ये 3 सतून थे इसका, और सबसे अहम सतून इसका अदलिया था जो वॉच डॉग था आपकी एग्जीक्यूटिव की दस्तरस और ज्यादतियों को, वो उस पर नजर भी रखता था और उसका इजाला भी करता था। आपने तो अदलिया को मुनहदम करके ताबे कर दिया एग्जीक्यूटिव के, सो आपका 73 का आइन तो खत्म हो गया। भुट्टो की रूह तड़प रही होगी, रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की रूह तड़प रही होगी कि जिस आइन, जिस निज़ाम, जिस इमरानी मुआहदे को हमने इतनी मेहनत से, और न सिर्फ वो अपने बाप पर भी माशाअल्लाह जो 18वीं तरमीम थी, ये इनके वालिद साहब का तुर्रा इम्तियाज था, और बार बार कहते थे, इसमें फ़ख्र लेते थे कि मैंने अपने तई जो मरकूज सारे अख्तियारात थे मैंने अवाम को, पार्लियामान को वापस दे दिए, वापस कर दिए। अरे इसलिए वापस किए थे कि 26वीं और 27वीं तरमीम में आपका जो है बेटा वो सारों को मुनहदम करके उसका भी जो है इतना रूप लाए कि ख़त्म कर दे सारा सिलसिले को। और फिर 26वीं और 27वीं तरमीम की जरा रूह को देखिएगा, उसने क्या किया है। 126 आर्टिकल है कि कोई कानून इस्लाम और शरा के खिलाफ नहीं बनाया गया। यहाँ तो तीनों अफवाज के जो सरबराहान है उनका भी, और सदर साहब के भाई ताहयात इस्तिस्ना है, यानी वो और बलूचिस्तान में बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं। सिर्फ मुज़म्मत या सब्र जमील की दुआ या अल्लाह ताला जन्नत उल फिरदौस दे, यही बात हम सुनते हैं। इसके अलावा रियासत ने कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया। आपके ख्याल में रियासत की दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी वाज़ेह है? पहली बात तो ये है कि हमें दहशतगर्दी की तारीफ करनी होगी। जिस स्टेट में ये बात दहशतगर्दी में ना होती हो कि असम्बलियों की सीटें बाकायदा नीलाम की जाती हैं और ज़िम्मेवार तरीन लोग उसमें बैठते हैं, जब असम्बलियाँ नीलाम होंगी तो एक शरीफ आदमी, गरीब आदमी उसमें तो हिस्सा नहीं ले सकता। यकीनन ऐसे लोग असम्बली में आएंगे जो या तो उनके परवरदा होंगे या फिर ब्लैक मनी के मालिक होंगे। ये जो 3 साल से हुकूमत चल रही है, इसकी आईनी कानूनी हैसियत उनको भी पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। इस किस्म के हुकूमतों के नताइज यही निकलेंगे। यानी बिल्कुल आपने हमारे उसको जो आदमी बिकता है वो वफादार है, जो आदमी अपनी राय ख़रीदता है किसी और से वो वफादार है, और जो कारकुन, जो गरीब आदमी, जो सियासी आदमी अपने बुनियादी इंसानी हकूक़ इस्तेमाल करता है, जुलूस निकालता है, जलसे करता है, जिसके आइन इजाज़त देता है, दुनिया का हर मुहज़्ज़ब मुल्क इजाज़त देता है कि ये इंसान का बुनियादी हक़ है कि इज्तिमा करे, ये इंसान का बुनियादी हक़ है कि जुल्म के ख़िलाफ़ उठ खड़े हो। उनको आप सीधा गोलियाँ मारेंगे तो उसका नतीजा ही होगा। दहशतगर्दी, मैं पहली बार अर्ज़ कर चुका हूँ, दुनिया के तमाम जो अजीम इंसान हैं, चाहे सियासी इनकलाबी हों, चाहे उलुल अज़्म पैगम्बर हों, वो उस वक्त के हुक्मरानों की नज़रों में दहशतगर्द थे। बहुत सू को तो पैगम्बरान समेत, नबियों समेत, रसूलों समेत बहुत सू को तो कत्ल कर दिया गया। दहशतगर्दी हर जारी हुकूमत, हर गलत हुकूमत, उसके खिलाफ उठने वाली आवाज़ को दहशतगर्दी कहती है। दहशतगर्दी को तो हमें हर सूरत में डिफ़ाइन करना होगा। हम दहशतगर्दी की हर शक्ल के ख़िलाफ़ हैं। अगर एक आदमी या एक ग्रुप उठता है, बंदूक उठाता है, लोगों को मारता है, वो भी दहशतगर्द है। स्टेट भी दहशतगर्द हो जाती है। जिस तरह कल मुफ्ती जान मेंगल ने कहा
एक शरीफ मूसियानी सरदार है, बड़े कबीले का वो है, उसका दरवाज़ा खटखटाती है फोर्सेस, वो शरीफ आदमी बाहर निकलता है, 2 बच्चे 3 बच्चे साथ होते हैं, फौरन बटन से उसकी बाकायदा को इस्तकबाल किया जाता है, मुरम्मत की जाती है। इन हालात में अपने जवान बेटे अपने बाप को यूँ देखें, यकीनन वो हरकत करेंगे, तो बाप के सामने उसको गोली मार दी जाती है, गोलियां मार दी जाती हैं। अभी ये हमारे इलाके का चौधरी होता है, मुखिया होता है, उसके साथ तो हज़ारों लोग मुंसलिक होते हैं। जब उसके सामने उनके मुखिया को, उनके मलक को, उनके सरदार को इस तरह पीटा जाएगा और उनके बच्चों को गोलियां मारी जाएंगी, तो उनको उसका रिएक्शन क्या होगा? उसका रिएक्शन क्या होगा? यही तो मसला है। हम नहीं छेड़ना चाहते, हम ईमानदारी से चाहते हैं। पाकिस्तान बहुत कमज़ोर हालत में है। 2 दफ़ा अवाम निकले पाकिस्तान में, एक दफ़ा जब बंगाल टूटा, एक दफ़ा जब भुट्टो साहब ने वक्त से पहले इलेक्शन का ऐलान किया, लोग निकले, मुर्दाबाद जिंदाबाद, बात चलते चलते भुट्टो साहब की फांसी तक पहुँचा। पाकिस्तान उन हालात से बहुत कमज़ोर है। खुदा न खास्ता, जिस तरह ज़ुबैर भाई ने कहा, इक़्तिसादियात की बात की, ये बिपरे हुए गरीब अगर एक दफ़ा सकलों पे आ गए, उसका बहुत भयानक नतीजा होगा। ना हम संभाल सकेंगे, ना आपकी गोलियां संभाल सकेंगी। अक्ल सलीम का तकाजा यह है कि जो हुआ है वो हुआ है, उस पर तौबा की जाए, आए पाकिस्तान को बनाए, जिस तरह कोकर साहब ने आए बिस्मिल्लाह करें। पाकिस्तान एक फेडरेशन की हैसियत से उन तमाम लोगों को कबूल है जिनको आप दहशतगर्द कहते हैं। बलोच है, पश्तून है, कश्मीरी है, जो भी है, सलाइकी है। सिर्फ हमें दुनिया के सामने, यहाँ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सामने आप ये गारंटी दे दें कि आपके वतन में जो कुछ है, इस पे पहला हक आपके बच्चे का। ये जो आप लोगों के मिनरल माइंस पे कब्जा करेंगे, जाएंगे, उसका नतीजा ज़ाहिर है उसका नतीजा बर्बादी होगी। और फिर दुनिया में खुदा न खास्ता पाकिस्तान के इतने दोस्त हैं कि फिर आपको अपने मुखालिफिन को संभालना, यूक्रेन नहीं संभल रहा रूस की बड़ी ताकत के बावजूद, फिर आप नहीं संभाल सकेंगे। डोंट पुश द कश्मीरीज, द पश्तून, द बलोच, द बलोचीज, द सिंधीज, उस किनारे तक मत पुश करो कि फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाए। हाँ बिस्मिल्लाह करें जी सर।